बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज में। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे और ईमान की अच्छी हालत में रखे। और जो लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ग्रोइंग फेज़ में हैं, अल्लाह ताला उनके चैनल को कामयाब करे। और जो ग्रो कर चुके हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो जनाब, अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और मेरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के हवाले से मुझे अपनी फ़ीडबैक की शेप में आप लोगों ने लाजमी कमेंट करने हैं। और आप लोगों की फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोहतरम है मेरे लिए, तो अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, करके नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इसी तरीके से फैशनेबल का हिस्सा बने रहें। तो जनाब, आज मैं एपिसोड 24 का रिव्यू लेके आई हूँ। ना सिर्फ रिव्यू लेकर आए हैं, हम सिर्फ रिव्यू नहीं बनाते, हम लोग इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। जो सोसाइटी पर इम्पेक्ट होता है उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो बाकी चैनल के ऊपर हो रही हो और मेरे चैनल के ऊपर ना हो रही हो, क्या चीज़ है ऐसी जो डिफरेंट बनाती है, तो वो मेरा रिव्यू देखने के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा। इसलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हब्स एपिसोड 24 का रिव्यू और एपिसोड 25 का प्रोमो और उसके एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जनाब एपिसोड 24 की बात करते हैं। तो 24 एपिसोड थोड़ी सी पीछे से शुरू होती है और जहाँ पर माँ और यावर की बहन आकर बैठ जाते हैं। यावर की बहन आती है और आकर बैठ जाती है और आयशा को देखना चाहती है और आयशा से बात करनी चाहती है। और आयशा सस्पिशियस सा बिहेव करती है, जैसे कि ये क्या हो रहा है, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही। और यहाँ पर उसकी बहन इतना ज़्यादा क्यों जो है वो प्यार और मोहब्बत अपनी दिखा रही है। ऑन द अदर हैंड माँ जो है वो उसके सामने बात नहीं करना चाहती और आयशा को कहती है कि जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। और आयशा चाय बनाने के लिए चली जाती है। इन द मीन वाइल बासित जो है वो उसकी बहन बानो का सीन आ जाता है। और बानो जो है वो कहती है, थोड़ा सा कंफ्यूज बिहेव कर रही होती है। और फिरोज़ खान उससे कहता है, बासित की क्या बात है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। तो वो अपनी बात उससे शेयर करती है और उसको बताती है कि आपने जो डील की थी, जो अम्मी के साथ आपकी डील हुई थी, उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन आयशा को इस बारे में नहीं पता। लेकिन जब आयशा को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी और मुझे समझ नहीं आ रही, इस वजह से मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो फिरोज़ खान मीन्स बासित का रोल प्ले करते हुए कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैं आपको इस हवाले से तसल्ली देता हूँ कि हम कुछ करेंगे। इस हवाले से मैं कुछ करता हूँ, लेट मी पुट इट दिस वे, कि मुझे इसके ऊपर, इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दें। तो यहाँ पर हो जाती है मुतमईन। और नेक्स्ट जो है वो सीन दोबारा से क्रिएट होता है आयशा की माँ का। और आयशा की माँ जो है वो कहती है यावर की बहन को यहाँ पे भी थोड़ा सा लालच हो जो है वो शो करती है और बासित को गलत पोर्ट्रे करती है यावर की बहन के सामने। और यहाँ पर उसको कहती है कि ये घर जो है वो बासित ने हमें लेकर दिया हुआ है और उसकी वजह से मैं बासित की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। लेकिन बासित, ज़ाहिरी बात है कि अब वो घर हमसे वापस ले लेगा, ये अप्रोच देती है झूठी यावर की बहन को। और यावर की बहन कहती है, आप परेशान ना हो, यावर से कहकर मैं आपको नया घर दिला दूँगी। मीन्स कि यहाँ पर मतलब हद नहीं हो गई है लालच की। आप लालच में क्या कुछ नहीं कर रही हैं कि आप हर तरीके से, हर तरफ से अपनी बेटियों को सिर्फ डबोने के चक्कर में पड़ी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपका जो है वो घर और आपकी जो इनकम है वो जनरेट होती रहे। तो मैंने पहले भी बताया था, मुझे बहुत सस्पिशियस सा करैक्टर लगता है इनकी, आयशा की माँ का। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी भी कोई माँ रियल लाइफ में होगी जो बेटियों का एक तरह का जो है वो सौदा ही कर दे। और अब यहाँ पर फुली तौर पर उसको भी कन्विंस कर रही है, उसके जहन में ये अप्रोच दे रही है यावर की बहन के कि जो है हमें घर से दरबदर हो जाएंगे तो भी हमें इसकी टेंशन है, ताकि यहाँ से भी इसको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये जनाब लालच की पीक दिखाई गई है। और यहाँ पर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके के सीन्स जो है वो क्रिएट करना चाह रही है माँ और क्या चाहती है। इसके अलावा जब यावर की बहन जा रही होती है तो यावर की बहन जाते हुए कोई चेक पैसों की शक्ल में उसको दे के जाती है और आयशा को ये बात हज़म नहीं होती और आयशा को ज़ाहिर बात है थोड़ा सा शक हो जाता है। तो वो अपनी माँ से पूछती है और माँ को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो माँ उसको ढके छुपे अल्फाजों में कहती है कि ज़ाहिर बात है कि तुम्हारी यहाँ पर तलाक हो जाएगी और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी यावर के साथ हो जाए। तो वो कहती है, आप सोचिए, सोच भी ऐसा कैसे सकती हैं, आपने पहले मेरा जो है वो ज़बरदस्ती बासित के साथ रिश्ता करवा दिया, उसके बाद अब आप ये चाहती हैं कि मैं यहाँ पर रिश्ता कर लूँ। पहले बासित के साथ मेरी मर्ज़ी नहीं थी, आपने मुझे फ़ोर्स किया, और अब आप चाहती हैं कि मैं यावर के साथ शादी कर लूँ, जबकि ऑलरेडी मैं अभी निकाह में हूँ बासित के।
تو وہ کہتی ہے کہ باسط کے ساتھ میں نے جا کر جو ہے وہ بات کی تھی، لیکن وہ تمہیں نہیں رکھنا چاہتا، وہ تمہیں ڈیورس کرنا چاہتا ہے، اس نے صاف صاف مجھے کہہ دیا ہے، تو تم اس کے ساتھ زبردستی زندگی میں رہ کر کیا کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک باسط مجھے طلاق بھی دے دے، تو اگر وہ مجھے طلاق دے دے گا تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ میں جو ہے مطلب شادی جو ہے وہ پھر بھی نہیں کروں گی، باسط میری زندگی کا پہلا اور آخری مرد تھا۔ یہ جو ہے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ہمارا تماشا بنانا بند کریں، اور یہاں پر جو ہے وہ ماں تھوڑا سا سوچ رہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو ابھی تک تو فی الحال ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ انہی سوچوں میں چل رہا ہے۔ ان دا مین وائل اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ باسط کے آفس پہنچتی ہے سوہا، اور سوہا کو کہتی، سوہا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہوئی ہے باسط کے، اور اس کو ایموشنل ٹینٹرمز بھی اپنے دکھا رہی ہے، اور ایموشنل جو ہے وہ اپنے جو ہے اس میں ٹرامیٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پر باسط جو ہے بڑی زبردست داد دینی ہوگی کہ باسط بڑے زبردست طریقے سے اس کو ٹیکل کرتا ہے، بڑے زبردست طریقے سے جواب دیتا ہے۔ سوہا اس کو کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس طریقے سے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں بہت زیادہ پچھتائی تمہیں چھوڑ کر جانے پر۔ تو باسط نے کہا کہ تم اتنا زیادہ نہ سوچو، میں تمہیں ریکنسیڈر ایز اے فرینڈ کر رہا ہوں، تم اتنا زیادہ ڈیپتھ میں مت جاؤ۔ بڑا اچھا جواب دیتا ہے، اور یہاں پر اپنی اپروچ کلیئر کر کے اس کو بتاتا ہے کہ کسی قسم کی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مت رہنا۔ اور یہاں پر سوہا اس کو یہ بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری فیلنگز ہوں گی، ظاہری بات ہے کسی انسان کے ساتھ جب دو لوگ ایک رشتے میں جڑنے جا رہے ہوں تو فیلنگز تو ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور میں نے نہ کر دی تھی اور منگنی کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں دے کر میں چلی گئی تھی، تو مجھے اس بات کا ریگریٹ ہے اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہماری فیلنگز نہیں تھی ایک دوسرے کو لے کر، اور تمہیں میں نے کبھی ایسی اپروچ نہیں دی، نہ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان لو تھے یا پیار محبت میں تھے کہ تم میری طرف سے پریشان ہو جاتی، اور اس حوالے سے تم سوچنا بند کر دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم کتنے ہمبل ہو، مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے کام اور اتنے ہمبل ہو، اور میری زندگی کا افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کھویا۔ مینس کہ اپنے دل میں یہ بات جو ہے وہ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، تو وہاں پر یہی کہتی ہے کہ ہاں جی میں نے تمہیں معاف کر دیا، باسط اس کو کہتا ہے۔ تو جناب ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو جناب سین کے اندر یہ تھوڑا سا زویا کا سین میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر وہی زویا بات رپیٹ کرتی ہے ایپیسوڈ 23 کی کہ آپ نے کچھ جو ہے وہ اپنی ماں کو نہیں کہا، اور انہوں نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا، تو اس نے کہا کہ وہ میری ماں رسپیکٹ کی جگہ پر ہے، میں ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، اور واقعی میں چوری تو ہوئی تھی، اور جو ہے وہ یہاں پر گھر سے ہی ہوئی ہے۔ تو کہتی کیا مطلب میں نے کیا؟ کہتا میں یہ نہیں کہہ رہا، اور یہاں پر اس بندے کی داد دینی ہوگی کہ اتنی زیادہ بےزتی کرتی ہے زویا اپنے ہسبینڈ کی، لیکن وہ اتنا پولائٹ ہوتا ہے، اور یہیں پر ریلیشن چلتا ہے کہ اگر یہاں پر میں ڈومینیٹ نہیں کر رہی مرد کو، اگر مطلب کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ غصے میں ہے تو آپ اس وقت کام ہو جائیں، تو یہ جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی ریئل لائف میں بھی چلتی ہے کہ ایک اگر گرم ہے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، اور دوسرا اگر گرم ہے تو پہلا ٹھنڈا ہو جائے، اسی طریقے سے بیلنس ہوتا ہے لائف میں۔ تو جناب آپ لوگوں کی زندگی میں بھی بیسٹ وشیز میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں خوش رکھے۔ اور ان دا مین وائل سین کے اندر فہد جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور فہد سوہا کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ تم یہاں پر کب آئی، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں پچھلے ہفتے ہی آئی ہوں، تو وہ اس کو بھی انوائٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پر فہد کی شادی کا سین ہو رہا ہوتا ہے، ان دا مین وائل سین کے اندر ہی باسط کو کہتا ہے فہد کہ کیا عائشہ آئے گی، مطلب ڈائریکٹ عائشہ ہو گئی ہے، پہلے وہ باسط کے سامنے بھابھی کہتا تھا، اور اب ڈائریکٹ ہی عائشہ، مطلب کچھ بھی، مطلب کبھی بھی، مطلب کہیں بھی، یعنی کہ بالکل ہی اب جو ہے وہ فہد نے عائشہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ کوئی شروع کی ایپیسوڈز میں وہ باسط کے سامنے بھی اور ویسے بھی بھابھی ہی کہہ رہا تھا۔ تو جناب وہ اس کو کہتا ہے کہ بھابھی آئیں گی، تو وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم خود کال کر لو اسے اور انوائٹ کر دو۔ تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا سسپیشیس سا لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک ان کی صلح نہیں ہوئی، اور جب گھر جاتا ہے تو گھر جا کر کال کرتا ہے فہد عائشہ کو، اور عائشہ سے حال چال پوچھتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، اور بتاتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ تو عائشہ خوش ہوتی ہے اور کہتی فائنلی یو آر گیٹنگ میرڈ۔ اچھا یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں گی، مجھے ایسا لگتا تھا اور ایسا ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے اس حوالے سے مجھے فیڈ بیک بھی دینی ہے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے فہد کی شادی بانو کے ساتھ ہوگی، فہد بانو کے ساتھ جو ہے وہ اچھا مطلب کپل بنے گا، اور ڈرامے میں تھوڑی سی جان ڈلے گی، کیونکہ جس طریقے کی زندگی بانو کی گزر رہی ہے، بانو کے ساتھ پہلے جو معاملہ ہوا اس کی ماں کی وجہ سے، پھر اس کے بوائے فرینڈ نے بھی اس کو ڈچ کر دیا اور شادی کر لی، اسٹینڈ نہیں لیا اس کے لیے، تو یہاں پر مجھے لگتا تھا کہ فہد بانو کے ساتھ ہوگی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے
گا کہ آپ کو بھی ایسا لگا تھا اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ فہد کی اور بانو کی شادی ہونی چاہیے تھی. میرے خیال سے فہد اور بانو کی شادی ہونی چاہیے تھی. ڈرامے میں تھوڑا سا اچھا سین جو ہے وہ کریٹ ہوتا. اور یہاں پر عائشہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے فہد کہ آپ زندگی میں آپ دونوں اکٹھے نہیں ہیں. تو وہ کہتی ہے اکٹھے ہیں بھی اور نہیں بھی, تو میں آپ کو بہت زیادہ بیسٹ وشز دیتی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ خالی بیسٹ وشز سے کام نہیں چلے گا, آپ کو میری شادی کے اندر آنا بھی ہوگا اور اٹینڈ بھی کرنی ہوگی میری شادی. اور جناب یہاں پر جو ہے وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اس کو انوائٹ کرتا ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. اور جناب بہن کے ساتھ سین دکھا رہے ہوتے ہیں عائشہ کا اور بانو کا, اور عائشہ اور بانو ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں باسط کے حوالے سے کہ کیا تم اسے مس نہیں کرتی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو مس کرنا چھوڑ دیا ہے. اور اتنے میں ہی جناب باسط کی جو ہے وہ کال آ جاتی ہے عائشہ کو, لیکن عائشہ جو ہے وہ کال نہیں اٹھاتی اور کال کو جو ہے وہ بند کر دیتی ہے اور بند کرنے لگتی ہے, یا وہ کہتی ہے کہ تم نہ اٹھاؤ. تو لیکن بانو جو ہے وہ فون اٹھا لیتی ہے اور اٹھا کے کہتی ہے کہ اس کو ریسیو کرو. اور باسی جو ہے وہ بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کیسی ہیں, فون اٹھانے میں بہت زیادہ دیر لگا دی. تو عائشہ نے کہا کہ آپ بولیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی, مطلب یہاں پر بہت انوسینٹ لگتا ہے باسط اور بہت ہی کنسرن شو کرتا ہے اور اتنا زیادہ سین کے اندر انوالو ہوتا ہے باسط, اور مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ انوالو ہے عائشہ کے اندر اور چاہتا ہے کہ عائشہ اس کی زندگی میں واپس آ جائے. اور اس سے زیادہ ایک انسان کیا کوشش کر سکتا ہے کہ آپ کو خود سے کال بھی کر رہا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں واپس بلانا بھی چاہتا ہے, لیکن آپ کے جو ہے وہ تھوڑے بہت جو ٹینٹرمز ہیں وہ نہیں ختم ہو رہی, گوسٹک آپ کی جو سچویشن ہے وہ نہیں ختم ہو رہی. یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا عائشہ کو بھی سوچنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو میری یاد نہیں آتی. تو کہتی ہے کہ یاد سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ ٹھیک ہیں, میں آپ کا حال چال پوچھ لیتی ہوں, آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہو چکی بھی, آپ آفس جا رہے ہیں. تو باسط اس کو کہتا ہے کہ خالی اس بات سے کیا آپ کریم کو فون کر لیتی ہیں, آپ ڈائریکٹ مجھے بھی فون کر سکتی ہیں نا, آپ مجھے میسج کرتی ہیں نا, مجھے فون کرتی ہیں. تو یہاں پر عائشہ اس کو کہتی ہے کہ فون کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کی خیریت مجھے پتہ چل جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ رشتے مذاق نہیں ہوتے. تو کہتی ہے کہ ہمارا رشتہ تو مذاق ہی بن گیا ہے, پل میں تولا ہے اور پل میں ماشا. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے رشتے کا ہوگا کیا, ابھی ہے اور کل نہیں ہے, اس کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیتی ہے. یعنی صاف صاف آپ فون کاٹ کر اگلے بندے کو کے جذبات اور احساسات کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں. آپ یہاں پر اگر اس نے فون کیا ہے تو آپ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھائیں اور آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا کنسرن بھی شو کریں کہ آپ بھی یاد کرتی ہیں, آپ بھی مس کرتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. عائشہ جو ہے وہ فون کاٹ دیتی ہے. اور جناب عائشہ کا فون جب کٹ جاتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے جو سین کا اینڈ ہے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے. جو ہے عائشہ تیاری کر رہی ہوتی ہے شادی میں جانے کے لیے فہد کی, تو وہ اکیلی جانا چاہتی ہے. آن دی ادر ہینڈ سوہا جو کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہوئی ہے باسط کے, تو وہ باسط کو فون کرتی ہے کہ تم نے کتنے بجے جانا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 5:30 بجے جانا ہے, میں تمہیں پک کر لوں گا. تو کہتی ہے ویل انف, میں جو ہے وہ تمہارا ویٹ کروں گی. اور یہاں پر جناب یہ سین دکھایا جائے گا, اگلی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے, تو آپ نے ایپیسوڈ کو مس نہیں کرنا. اور اگلی ایپیسوڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن آنے والے ہیں, تو آپ نے لازمی ایپیسوڈ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر اینڈ والا جو سین ہے اس میں جو ہے یہاں پر کلوزنگ کی جاتی ہے کہ وہ فون کرتا ہے پھر بھی. اب یہاں پر ایک بندہ کیا کرے مزید, مطلب کہ وہ جب شادی میں جانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کو فون کرتا ہے اور فون آپ نے اپنا سائڈ پر رکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ فون نہیں اٹھاتی. عائشہ سے سوہا سے بات کرنے کے بعد وہ عائشہ اس کو ریلائز ہوتا ہے, اس کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز کہ عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ مجھے جانا چاہیے. اور عائشہ کو وہ اسی لیے فون کرتا ہے کہ وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کے جائے شادی میں, لیکن عائشہ جو ہے وہ فون نہیں اٹھاتی. 2 بار وہ فون کو ٹرائی کرتا ہے, پھر تھوڑا سا سوچتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ اس کا فون نہیں پک کر رہی. تو جناب ماں جو ہے وہ عائشہ کو کہتی ہے کہ تم اکیلی جاؤ گی. تو کہتی ہے ہاں میں بالکل اکیلی ہی جاؤں گی. تو اس بات پہ بھی ماں کو موقع مل جاتا ہے, یہاں پہ تھوڑی باتیں ماں کو اس کو سنا دیتی ہے کہ تم ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو, بلا بلا بلا. تو جناب یہاں پر جو ہے وہ سین ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے. یہیں پر باسط جو ہے وہ سوچتا ہے کہ عائشہ نے میرا فون نہیں لیا, تو اس کی وجہ سے جناب وہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتا ہے اور یہاں پر ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے.
جی تو ہبس ایپیسوڈ 25 کے ٹیزر کی اگر ہم بات کریں تو ٹیزر میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. عائشہ وہاں پر جاتی ہے اور سوہا کو دیکھ کر باسط کے ساتھ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور باسط اس کو کہتا ہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہو اور بہت پیاری لگ رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ جس کے ساتھ آئے اس کو بھی تم نے یہی کہا ہوگا. یہاں پر عائشہ اس کے ساتھ یہ بات کرتی ہے. فہد کی شادی میں ملتے ہیں اور سوہا جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں کہ باسط آیا تو میرے ساتھ ہے لیکن یہاں پر کس کے ساتھ پھر رہا ہے. تو باسط تھوڑا سا حیران ہوتا ہے کہ سوہا یہ کس طریقے کی باتیں کر رہی ہے اور عائشہ جو ہے وہاں سے شادی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور باسط کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ عائشہ کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں اور باسط جو ہے وہ ایپیسوڈ 25 کے اندر جو ہے وہ جائے گا اور جا کر عائشہ کو منانے کی کوشش کرے گا اور عائشہ کو کہے گا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہاں پر ایک بار پھر ولن کا رول ادا کریں گی ماں اور جو ہے ماں کی مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ماں چاہتی کیا ہے اپنی بچیوں کی زندگی سے. یہ لوگ خود اپنی زندگی کا کچھ کر لیں جیسے زویا نے کیا تو ان کی زندگی کا کچھ ہو جائے گا. ادروائز یہ ماں تو بالکل اپنی بیٹیوں کو ڈبونے پہ آئی ہوئی اور یہاں پر باسط کے حوالے سے وہ بات کرتی ہے اور باسط کی کرتی ہے بہت زیادہ بے عزتی اور کہتی ہے کہ اب لینے کے لیے کیا آئے ہو, جیسے تم بھی اپنی ماں کی طرح ہو, جیسے تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر بچپن میں چلی گئی تھی اور اسی طریقے سے تم بھی یہی کچھ کر رہے ہو. آخر بیٹے تو تم اپنی ماں کی ہو. تو یہاں پر بھی اس کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ چپ چاپ یہاں سے چلا جاتا ہے اور عائشہ بہت زیادہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کس طریقے کا ماں نے بلنڈر کریٹ کیا ہے. مطلب آپ کچھ بھی کر رہی ہیں, سمجھ سے باہر ہے اس ماں کا کریکٹر اور بہت بہت زیادہ جو ہے یہاں پر دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے بجائے خراب کرنے پر آئی ہوئی ہے جسٹ بیکاز کہ اس کو لالچ ہے. اس کا گھر یہاں سے چھٹ چکا ہوا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یاور کی بہن نے جو اس کو آفر دی ہے کہ وہ اس کو گھر نیا دلا دے گی, تو اسی وجہ سے وہ لالچ کی بیس پر باسط کا پتہ جو ہے وہ صاف کرنا چاہ رہی ہے عائشہ کی زندگی سے اور جو ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور بڑی خاموشی سے جاتا ہے اور یہاں پر عائشہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. یہاں پر بانو جو ہے وہ بڑا اچھا رول ادا کرتی ہے بہن کا اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں باسط کی زندگی میں واپس چلے جانا چاہیے اور باسط جو ہے وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا. تو جناب یہاں پر وہ تیاری کرتی ہے, پیکنگ کرتی ہے اور خود چلی جاتی ہے. یہاں پر اس کو ریلائز ہوتا ہے لیکن پھر ماں جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جو ہے یہاں سے نہیں جا سکتی اور اگر جاؤ گی تو تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی. اور وہ جب جاتی ہے عائشہ تو وہ بلنڈر پہ بلنڈر ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیسٹنی جو ہے وہ لک کا بھی تھوڑا ملدخل ہے. اب عائشہ جب وہاں پر جاتی ہے تو وہ باسط اور عائشہ سوہا کی کنورسیشن سن لیتی ہے اور سوہا اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا تم جو ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو یا تم اس کو طلاق دینا چاہتے ہو. تو باسط کہتا ہے اس کی ماں بہت ویئرڈ ہے, بہت عجیب ہے, اس نے مجھے بہت زیادہ باتیں سنائی. اور یہاں پر جب وہ ڈیورس کی بات کرتی ہے سوہا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہیں پر وہ باسط کو بتائے بغیر ہی چلی جاتی ہے. اور پھر یہاں پر آپ نے غلط چیز کی, آپ کم سے کم ایک بار عائشہ جو ہے وہ باسط کو اپنی اپیئرنس دکھاتی کہ وہ اس کے گھر میں سامان لے کر آئی ہے. یہاں پر عائشہ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ باسط کو دکھاتی اور یہ شو کرتی اور 110% باسط اس کو روک لیتا, منا لیتا اور سمجھانے کی کوشش کرتا کہ مجھے اچھا نہیں لگا جو کچھ تمہاری ماں نے کہا. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ عائشہ نے پھر ایک ڈمپ جو ہے وہ چیز کی, وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور جب وہ جا رہی ہوتی تو راستے میں دکھاتے ہیں کہ جناب ایکسیڈنٹ. تو ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ عائشہ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور جناب اس کے بعد کیا سین کریٹ ہوگا, کیا باسط جو ہے وہ اس کو جو ہے مل لے گا یا باسط کا دل دوبارہ اس کی طرف مائل ہوگا اور عائشہ جو ہے وہ کیا سین کریٹ ہوگا. کچھ آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا عائشہ کا ایکسیڈنٹ سویر ہوگا. اور کچھ لوگوں نے انالیسس کیے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ جو ہے وہ کیا مر جائے گی. تو مین ہیروئن ہے تو وہ تو لیڈنگ رول کر رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی سین ہوگا. ہاں انجری وغیرہ اس کو ضرور ہوگی اور جیسے کہ باسط کی ہوئی تھی تو باسط جو ہے وہ عائشہ جو ہے وہ باسط کے قریب ہو گئی تھی. تو یہی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ باسط جو ہے وہ عائشہ کے قریب ہو جائے گا اور ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ لوگ مل پائیں گے اور کچھ پازیٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تو جناب آپ نے لازمی مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ریویو اور انالیسز کیسا لگا. فیڈ بیک آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اگر کہتی ہوں امپورٹنٹ ہے تو لازمی امپورٹنٹ ہے, اس لیے اپنی فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی دیجیے گا. چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب, بیل کی نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا کیونکہ بیل کی نوٹیفیکیشن کو دبائیں گے تبھی میری ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں رکھیے گا یاد. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. آئی ایم سائننگ آف. اللہ حافظ.